बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको किस्सा सुनाना है आज से 8000 साल कबल का। ये कौम थी आद, बड़ी ताकतवर और बड़ी ऊंची लंबी ये कौम थी, जिसके एक बंदे का जो कद था वो 12 गज था। अब आप खुद अंदाजा कर लें, ऐसे ऐसे पत्थर के पहाड़ जो आज के दौर के 100 बंदे न उठा सकें, वो एक बंदा एक हाथ से उठाता और उठाकर चल पड़ता। ये अहकाफ में आबाद थे। अहकाफ हकफ की जमा है, जिसका मतलब है रेत के बुलंद और लंबे लंबे टीले। और ये इलाका बनता था यमन और ओमान का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद सबक तो सिखा दिया गया इंसानों को, लेकिन फिर वो इंसान ही क्या जो दोबारा सरकशी पे ना आए और सब कुछ भूल भाल के अपनी पुरानी रविश पे न चला जाए। अब हम आद की जो है वो मिसाल लेते हैं। इनके जो वो रेत के टीले थे ना, वहाँ बहुत सरसब्ज खेतियाँ थीं, वहाँ बहुत ज़बरदस्त और मीठा पानी था, वहाँ खुराक की फरावानी थी। तो फिर क्या होना था? फिर इन सारी चीज़ों ने जन्म देना था सरकशी को और इनकार को। आज का दौर देख लें कि हर गुजरते दिन के साथ इंसानों के लिए सहूलतें बढ़ती जा रही हैं, और जो उसकी तबीयत है वो इनकार की तरफ वो रोज़ बरोज़ मायल होती जा रही है। उनका भी यही हाल हुआ। वहाँ पे 2 भाई थे। बड़े का नाम था शदीद और दूसरे का नाम था शद्दाद। शदीद अपनी बादशाहत पूरी करके मर चुका था और अब वहाँ पे हुक्मरान था शद्दाद। उस कौम की सरकशी और इनकार को देखकर अल्लाह ताला ने हस्बे मामूल वहाँ पे अपना पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उन पर मुकर्रर किया कि वो उनको तालीम दें और अल्लाह का रास्ता दिखाएं। हस्बे मामूल हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जो उनको फ़र्ज मिला था वो उन्होंने बखूबी निभाया, और एक दिन उनका आमना सामना हुआ शद्दाद बादशाह के साथ। शद्दाद को जब आपने दावत दी, हक की, तो शद्दाद ने जवाब में कहा कि फ़र्ज करें मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या होगा? तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर अल्लाह ताला की जन्नत हलाल हो जाएगी। शद्दाद ने सवाल किया कि जन्नत क्या है? तो हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत का नक्शा खींचा, उसके बागात बताए, उसके महल्लात बताए, उसकी नहरें बताईं और सारा कुछ। तो शद्दाद ने कहा कि ये कौन सा मसला है, यानी जो मुझे आपकी दावत कबूल करके मिलेगा तो ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरी कौम के लिए। और फिर वहां पे एक मकाम था इर्रम। इर्रम के मकाम पे पूरे मुल्क से, पहले मैं बता चुका हूं कि 12-12 गज का एक आदमी था, और फिर वो उस जैसे मजदूर, उस जैसे मिस्त्री बुला लिए गए। यानी इतने ऊंचे ऊंचे मीनार खड़े किए गए और उन मीनारों पर सोना और चांदी और हीरे जवाहरात जड़ दिए गए कि आम बंदा उसको देखकर मबहूत रह जाता। इस पर मजीद ये कि वहां पे दूध की नहर बहा दी गई, वहां पे शहद की नहर बहा दी गई, वहां पे पानी की नहर चला दी गई। इतनी ताकतवर कौम थी। और फिर
دنیا جہان کے جو بوٹے تھے، جو پھلدار پودے تھے، جو پھول تھے، وہ وہاں پہ لگا دیے گئے۔ اب اس کا منظر یہ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی کمزور ایمان والا، جس طرح کے وہ سارے تھے، وہ دیکھتے تو وہ کہتے کہ یہی جنت ہے۔ اور کیا ہوگا، یعنی اس سے بڑھ کے اللہ والی جنت میں استغفر اللہ کیا ہوگا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جنت کے باہر ایسے ایسے ڈائننگ ہال بنوائے گئے اور وہاں پہ سونے کی اور چاندی کی میز اور کرسیاں لگا دی گئیں، اور ان میزوں پر دنیا جہان کے پکوان رکھ دیے گئے کہ یہ جو شداد کی ایک قسم کی امت ہے، نعوذ باللہ، وہ آ کر یہاں پہ سارے لوگ وہ آ کر یہاں پہ کھائیں پیئیں گے۔ ایک دن اطلاع دے دی گئی شداد کو کہ وہ جو ہے جنت تیار ہے، آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ اپنی جنت کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو شداد تیار ہوا، پوری فوج اپنے ساتھ لی، جو جنت کے داروغے تھے، چوکیدار تھے ارم کے، ان کو بتا دیا گیا کہ جنت کا مالک آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے معاذ اللہ، اور اس کے ساتھ اور بھی جنتی آ رہے ہیں۔ تو تیاریاں اور زور و شور سے شروع کر دی گئیں۔ اب آپ کو بار بار ویلاگز میں کہتا ہوں اور اسی بات پہ مسکرا دیتا ہوں کہ واللہ خیر الماکرین، اس کی جو تدبیر ہے نا، وہ تمام تدبیروں کی امام ہے، غالب ہے۔ پھر ایک اور بات آپ کو بتا چکا ہوں، یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی۔ میرا مقصد وہ خبریں تو ہے ہی ہے، ان پہ تجزیہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے لوٹ کے دیکھنا، پھر ڈاٹ کنیکٹنگ کرنا۔ اب آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ اس طرح کی جنت بنا لے؟ وہ اپنے آپ کو کتنا طاقتور محسوس کرتا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی ہے کہ وہ اس طرح کی جنت بنا لے اور نہر اور دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے؟ ہمیں تو 1 کلو کے لالے پڑے ہوئے ہیں دودھ کے، خالص شہد ہمیں پورے ملک میں نہیں ملتا۔ پانی ہم جو ہے نا وہ 100 روپے کی بوتل لیتے ہیں اگر صاف پانی پینا ہے۔ تو یہ ڈاٹ کنیکٹنگ ہوتی ہے۔ اور پھر جس طرح کل پرسوں کہا کہ اس کے پاس ڈھیل ہے، گڈی وانگ اج مینو سجنا، اڑائی جاؤ اڑائی جاؤ اڑائی جا، یہ ہے اس کے پاس۔ ڈیل نہیں ہے، ڈیل، وہ ڈیل نہیں کرتا۔ کیا آپ کہیں کہ وہ ڈیل کر لے؟ یہاں تو ہر 3-4 سال بعد آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ چور ہے، یہ شداد ہے، یہ قارون ہے، یہ ابو جہل ہے، پھر 3-4 سال بعد اپنا تھوکا ہوا چاٹ کے، اپنا سارا کچھ واپس لے کے، ان کو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے، ان کو زمزم کا غسل دے کے، پھر ہمارے سروں پہ بٹھا دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو پہلے ہم نے بکواس کیے تھے نا 3-4 سال پہلے وہ غلط تھے، اب یہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا زرداری کو، جب وہ صدر تھا مضمون چھپے دنیا میں، اور ہمارے بڑے کہ یہ جی کہاں سے آ گیا، یہ 10% کہاں سے آ گیا، اور پھر دیکھیں پھر بیٹھ گئے، بن گئے۔ تو ڈیل والی تو بات ہی نہیں ہے نا، ڈیل۔ اب یہ قصہ آپ پورا سنیں، کیا ہوا؟ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، شداد پہنچ گیا دروازے پہ۔ جو ہی شداد دروازے پہ پہنچا، ابھی گھوڑے پہ تھا، وہاں آگے حضرت عزرائیل وہ موجود تھے، خوش آمدید کہنے کے لیے۔ اور جب شداد کی نظر پڑی حضرت عزرائیل پہ تو وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے جو ہے وہ کہا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت عزرائیل نے کہا کہ میں ہی تو ہوں، اوپر سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ جان نکالنی ہے، حکم ہے، نہ پیر
زمین پر ہو اور نہ ہوا میں ہو، حکم ہے۔ بڑی منتیں کی شداد نے کہ یہ دیکھو جی دربار اور یہ جنت اور میرا اتنا عرصہ لگ گئے۔ انہوں نے کہا ان باتوں سے ہمیں غرض، ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ ایک پیر رکاب میں تھا، ایک پیر زمین سے تھوڑا سا اوپر تھا، ٹچ نہیں ہوا تھا زمین سے، اور حضرت اسرائیل نے جاب از ڈن، رپورٹ دے دی، روح قبض کر لی۔ یہ علاقہ بنتا ہے یمن اور عمان، بعض لوگ کہتے ہیں یمن سے عراق، یہ سلطنتی، بعض لوگ کہتے ہیں یمن سے ایران۔ اتنا بڑا علاقہ شداد کا، روح قبض کر لی۔ اور پھر ایک طوفان نے آ گھیرا، ایسا طوفان، مووی موجود ہے، مووی نے بڑی اچھی دکھائی ہے، وہ 81 کی ہے، کوئی کدھر پڑا تھا اور کوئی کدھر پڑا تھا، پھر تدبیر غالب آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد ہزاروں سال بعد حضرت عبداللہ بن کلابہ وہ اس علاقے میں جا نکلے جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور انہوں نے جب وہ ستون دیکھے، کیونکہ ارم کو ستونوں والا شہر کہا جاتا تھا، وہ حیران رہ گئے۔ اور پھر انہوں نے ہیرے جواہرات دیکھے لٹکے ہوئے، یاقوت دیکھے، بندہ کوئی نہیں۔ بندہ تو پھر آپ کو بتا جو دیا، طوفان نے آ گھیرا۔ ہمارے ساتھ تو، ہمارے پیغمبر کے ساتھ تو وعدہ ہے نا، ورنہ ہم تو شعیب علیہ السلام کی جو امت ہے وہ کم تولتی تھی، یہاں پہ لوط علیہ السلام کی امت لواطت اور برائی اور بدکاری کرتی تھی، یہاں پہ کیا نہیں ہو رہا؟ انبیاء کی امتیں شرک کرتی تھیں، کیا نہیں ہو رہا؟ وہ تو وعدہ ہے کہ جی نہیں لائیں گے، آپ سے وعدہ ہے، آپ کی دعا قبول ہے، آن دی ہول عذاب نہیں لائیں گے۔ ورنہ یہاں تو چند دنوں کی بات تھی۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن جو ہے وہ کلابہ، وہاں سے انہوں نے چند ہیرے اور یاقوت اور موتی وہ لیے اور اسلامی دارالحکومت دمشق پہنچ گئے۔ دمشق میں چونکہ صحابہ موجود تھے، انہوں نے ساری رودات سنائی، اور پھر صحابہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بتاتے تھے، شداد کی جنت، قرآن نے جس کا ذکر کیا تم وہاں سے ہو کر آئے ہو۔ تو یہ وہ صحابی تھے عبداللہ ابن قتابہ جو شداد کی جنت میں، یعنی اور تو کوئی قدم نہیں رکھ سکا، یہاں پہ بھی خدا نے دکھا دیا، اپنی کاریگری دکھا دی کہ کس کا امتی، محنتیں کس کی، پیسے کس کے، حکم کس کا، اور پہلا قدم رکھنے والا وہ آقائے نامدار، ختم الرسول، مولائے کل، دانائے سبل، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، وہاں پہ قدم رکھنے والا پہلا شخص بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 1900، یہ ابھی آپ کو بتاؤں جو پھر ملا ثبوت، 1984 میں، یعنی یہ جو چیلنجر تھی سیٹلائٹ جو اس کی تھی امریکہ کی، اس نے اس کا پتہ لگایا تھا 1984 میں، اور انہوں نے اس کی باقیات پہ کہا کہ یہ 3000 سال قبل مسیح BC یہ جنت، اور پھر انہوں نے راستہ بھی نکالا کہ جو سب سے اس وقت مصروف راستہ تھا
جو تجارتی گزرگاہ تھی وہاں پہ یہ ارم نام کی جنت اور ارم نام کا شہر موجود تھا۔ یہ ڈسکوری جو تھی چیلنجر، میری عمر کے بندوں کو پتہ ہوگا جب اس کو حادثہ بھی ہوا تھا 1984، امریکن ڈسکوری چیلنجر، اس نے اس کے فوٹیجز جاری کیے اور انہوں نے اس کا جو ہے فرانزک کے بعد 3000 سال قبل مسیح، اور یہ تمام شہروں کا اس وقت یا ملکوں کا وہ تجارتی مرکز تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ پہلی دفعہ جب حضرت عبداللہ بن جو ہے وہ قتابہ، جی بالکل میں نام ایک دفعہ پھر کلابہ، حضرت عبداللہ بن کلابہ، وہ میری تھوڑی نظر کمزور ہے، یہ جب انہوں نے دیکھا نا منظر، انہوں نے دمشق میں آ کر بتایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ خود اندازہ کریں قارون اور قوم عاد کی محنت کا، ان کے فن کا، ان کے ہنر کا، ان کے خرچے کا، کہ ایک صحابی رسول وہ دیکھ کر، یعنی ارم کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے اور ان کا اونٹ بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ تھی شداد کی جو ہے وہ جنت، اور یہ تھا شداد کا انجام۔ پہلے سوال کر چکا ہوں کہ آج کوئی شداد جتنا دعوت نہیں کر سکتا نا، جتنا بھی ہو۔ اور یہ جو جنت تھی یہ جو ہے وہ کافی رقبے پر، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی جو ہے نا، اگر میں نے آپ کے لیے نوٹ کیا ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 20 کوس پر یہ جنت تھی۔ اب آپ کوس نکال لیں، مجھے تو سیدھی بات ہے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے۔ 20 کوس پر یہ جنت تھی۔ تو کوئی ہے آپ کا زرداری یا ملک ریاض یا نواز شریف یا شہباز شریف جو دودھ کی اور شہد کی نہریں بہا دے لٹرلی، تو اور اگر بہا دے تو پھر اوپر والے کیا کریں؟ تو بہرحال یہ میں نے کہا ڈاٹ کنیکٹنگ آپ خود کر لیے کریں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ اور اوپر ڈھیل موجود ہے، یہ آپشن ہے، ڈیل کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ دوسرا آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی، آپ آتے ہیں اپنے کت خانے پہ، پاکستانی پولیٹکس پہ، آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ اس دفعہ کا جو صدقہ ہے، اس دفعہ جو زکوٰۃ ہے، اور اس دفعہ جو آپ کا فطرانہ بنتا ہے، وہ آپ نے موجودہ وفاقی وزیر احد چیمہ اور اس کی بیوی کو دینا ہے۔ ثاقب بشیر صاحب بڑے سیزنڈ جو ہے نا وہ صحافی ہیں، انہوں نے، آپ نے ضرور ان کی جائیداد کی لسٹیں دیکھنی ہیں یہ احد چیمہ کی، یعنی پاکستان کا کوئی پولیٹیشین اتنا امیر نہیں ہے جتنا یہ شخص، کیونکہ یہ پہلے دن سے شہباز شریف کا رائٹ ہینڈ ہے، اور جو کچھ شہباز شریف نے کمایا ہے اس میں سے 54-58 اس نے بھی ماری ہے، یعنی مل کے نا بیوروکریٹ۔ یہی کل پرسوں آپ کو بتا رہا تھا کہ 22,000 جو بیوروکریٹ ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں، تو وہاں وہ کس طرح گزارا کریں گے؟ اب اس کا باہر، پاکستان سے باہر، میرا خیال ہے امریکہ میں بتا رہے تھے کہ پولٹری فارم ہے احد چیمہ کا۔ یہ اتنے رذیل لوگ ہیں، لوٹنا یہاں لوٹنا اور فائدہ کافروں کو دینا۔ تو زکوٰۃ، فطرانہ اور صدقہ، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بیوی نے درخواست دی ہے کہ اس کے 2 بچوں کی 2 سال کی فیس معاف کر دی جائے ایچ ای سن میں، اور ابھی 15واں کے 20واں دن ہوگا یا مہینہ ہوگا ان کو، ایچ ای سن کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ کیوں تباہ کیا ہے؟ وہ جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے، وہ میڈم میک اپ بانو، اس کو نہیں جانے دیا گیا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرنسپل تھا نا یہ ایچ ای سن کا، یہ بھی عمران کو پسند کرتا ہے، تو ہاں کرتا ہوگا نا، 70% پسند کرتی ہے عوام۔ ووٹ دیکھ لیں، سب کو سنسار کر دیں، سب کو سولی پہ چڑھا دیں۔ تم لوگوں کے باپ کا جو ملک ہے، تم لوگ اپنے نام کرا کے آئے ہو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے رجسٹری لے کر آئے ہو، پارٹی ویسے پوری آپ کی پٹواریوں کی ہے، سارے ماشاءاللہ پٹواری ہیں، آپ اپنے نام کرا کے آئے ہو، تو پھر ان 70% کو سنسار کر دو۔
اب اس پہ کہ جی وہ پرنسپل بھی ایک یہاں پہ یعنی ایمان کی شرط قوماز میں ایمان کی شرط بنا چکے ہیں ادارے اور یہ سیاستدان کہ جی یہ عمران کو پسند کرتا ہے لہذا پٹھا ٹانگ دیو. یہی ہے. تو بہرحال آپ نے زکوٰۃ، وہ ابھی بھی وفاقی وزیر ہے، نگران حکومت میں بھی وفاقی وزیر تھا، اس سے پہلے 20 سال سے پنجاب کو نوچ رہا ہے، اور اس کی جائیدادیں، زرعی زمینیں، اس کے پلازے، اس کے رقبے، ثاقب بشیر کے ٹویٹر ہینڈل پہ چلے جائیں، انہوں نے پوری ڈیٹیل دیا. میں نوٹ نہیں کر سکا، میں آپ کے لیے نوٹ کرتا. لیکن یہ رذیل لوگ کہ مفت، وہ کہتے ہیں نا وہ جی مفت کی شراب قاضی بھی نہیں چھوڑتا، یہ یعنی مفت ملے، کوشے ملے، کوئی چیز مفت ملے اس قوم نہیں، وہ مارو جان ہے. اور اوپر گورنر باریش نون لیگ کا، وزیر اعلیٰ نون لیگ کی، اس کی جو داسیاں ہیں، سہیلیاں یا نوکرانیاں، وہ نون لیگ کی، انہوں نے الٹا رگڑ دیا پورے ادارے کو. اور اس پرنسپل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زبردست ادارہ، کچھ سالوں سے یہ چلا رہے تھے، گورے تھے، اور گورے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، ورنہ یہاں پہ استعفے اور یہ اور وہ. بہرحال آپ نے صدقہ، زکوٰۃ، مال زکوٰۃ، یہ جو کچھ ہو، آپ نے عارف جو ہے نا آہد چیمہ کی بیوی کا پتہ لے کر اس کو بھیجنا ہے، انہیں 2 بچوں کی فیس معاف کروانی ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی کہ میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا بیرن ڈی مونٹسکو یا مونٹسکیو بھی پڑھتے ہیں، یہ پہلا شخص تھا جس نے اختیارات کی تقسیم کا جو ہے نا وہ فارمولہ کہہ لیں یا کانسیپٹ دیا تھا. اختیارات کی تقسیم یعنی مقننہ قانون سازی کرے گی، انتظامیہ اس پہ عمل کروائے گی اور عمل کرے گی، اور جو عدلیہ ہے وہ لوگوں کو انصاف دے گی، اور بیوروکریسی یہ کرے گی، پٹوار خانہ یہ کرے گا، کسٹم، یعنی انہوں نے تو اتنی تفصیلات نہیں بتائی، لیکن پہلی دفعہ انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا اختیارات کی تقسیم کہ جی چین آف کمانڈ ہو، اور ہر کوئی اپنے ڈومین میں رہ کر، اپنی کریز میں رہ کر، جس طرح بیٹسمین ہوتا ہے کرکٹ کا، وہ بیٹنگ کرتا ہے، کوئی اوپنر آتا ہے، کوئی 1 ڈاؤن آتا ہے، کوئی 14، وہ بیٹنگ کرتا ہے، 100 کرے 200 کرے. اب ہر ٹیم کی ایک لائن اپ ہوتی ہے جو بولنگ کرتی ہے، فاسٹ بولر ہوتا ہے، میڈیم ہوتا ہے، سپن ہوتا ہے، اسی طرح. اب آپ بولر کو کہیں کہ جی وہ 100 کرے، کس طرح کرے؟ کر بھی جاتے ہیں خیر بعض اوقات، لیکن کس طرح کرے؟ اب آپ بیٹسمین کو کہیں کہ وہ 150 کلومیٹر کی بولنگ کرائے، کس طرح کرائے؟ بابر اعظم مثلاً یا فخر زمان. کیونکہ جس طرح میں نے بتایا بیرن ڈی مونٹسکو، یہاں پہ 72 گھنٹے میں گوادر پہ حملہ ہوا ہے، شانگلہ پہ ہوا ہے، تربت پہ ہوا ہے، اور سب جگہ جو نشانہ تھا وہ چین تھا. اور شانگلہ میں بشام کا علاقہ بتا رہے ہیں بہت ٹریجڈی ہوئی ہے، وہاں پہ 5 چینی انجینئر جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، بیرن ڈی مونٹسکو، اختیارات کی تقسیم، جن کا کام ہے، یعنی آپ دیکھیں نا 9 مئی کور کمانڈر ہاؤس کو جی آگ لگ گئی، مان لیا 2 دن کے اندر میرا خیال ہے 1 لاکھ بندے پہ پرچہ کٹ گیا. جیو فینسنگ، موبائل نمبر اور انٹرنیٹ اور نادرا اور پتہ نہیں کیا، 2 دن میں غدر مچ گیا ملک میں، ابھی تک مچا ہوا ہے. یہ کتنے لوگ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ 10,000، 20,000، 50,000؟ کتنے دہشت گرد ہوں گے؟ لاکھ نہیں، روزانہ ناک کے نیچے. گوادر میں اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہے، وہاں کمپلیکس میں گھس گئے. یہاں چینیوں کے ساتھ دیکھیں، اب وہ یہاں پہ داسو پہ کام کرتے تھے، اب ان کے ادھر کیا میسج گیا ہوگا، ان کے گھروں میں چین میں کیا میسج گیا ہوگا. پھر تربت بھی یہی ہوا. آخری اطلاع تک ایک میرا خیال ہے مظفر گڑھ کا جو ہمارا سپاہی تھا وہ شہید ہوا ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں، شہداء کی روحیں بسم اللہ، ہم مقروض ہیں جی.
ان کے والدین کے بھی مقروض ہیں، ان کی بیویوں کے بھی مقروض ہیں، ان کی اولاد کے بھی مقروض ہیں۔ اگر ان کے گھر میں کوئی ملازم ہے تو ہم شہداء کے ملازموں کے بھی مقروض ہیں۔ اگر ان کے گھر میں کوئی کام کرنے والی ماسی ہے تو ہم اس ماسی کے بھی مقروض ہیں کہ جو ہمارے لیے، یعنی کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں، میں کیوں کر رہا ہوں؟ سوال کریں نا، آپ کیوں کر رہے ہیں نوکری، آپ کیوں کر رہے ہیں کاروبار؟ اب یعنی یہ جان ذرا سا بخار ہو، ٹیکا جی، گولی جی، یہ جی وہ جی، یہ جان کی جی، اور جان بچانا فرض ہے، آپ کو پتہ ہے۔ وہ الٹیمیٹلی جو الٹیمیٹ چیز ہے، جو آخری چیز ہے، وہ دے دیتے ہیں کہ لیو اٹ۔ مذاق تو نہیں ہے نا، سارے جھگڑے ہی زندگی تک ہیں، کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے؟ یہ تو مر جاتے ہیں ہمارے لیے۔ تو اختیارات کی تقسیم، ادھر توجہ نہیں ہے، توجہ ہے سینٹ الیکشن، توجہ ہے جو ہے نا کاغذات نامنظور کروانا، توجہ ہے پارٹی توڑنا، توجہ ہے محسن نقوی کو دوسرا وزیر اعظم بنانا کہ 2 وزیر اعظم ہیں ملک میں۔ اب تو ہر کوئی کہہ رہا ہے 2 ہیں، ایک پالشیا اور ایک محسن نقوی۔ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک اور خاندان ہم پہ آ رہا ہے، چڑھ کے پانی کی طرح چڑھتا آ رہا ہے، وہ نقوی خاندان ہے۔ وہ جس پولیس والی کے وہ ہاتھ چوم رہے ہیں نا لوگ کہ اس پولیس والی نے یہ کر دیا ہے، وہ بھی اس کی بھانجی ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے۔ وہ بھی سارا سکرپٹڈ لگتا ہے، وہ جو حلوے والا لباس، اور پھر وہ آ گئی اور اس کے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں اور اس کو میڈل بھی مل گیا، وہ بھی بھانجی صاحبہ نکلی ہیں۔ میرے کو تو سارا ملک کی ٹک ٹاک تے چلنا پیا ہے، لگتا ہے کہ سارا ملک کی ٹک ٹاک تے چلنا پیا ہے، یہ ادھر کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اس دن بتایا تھا کہ شی پنگ $67 بلین سی پیک پہ خرچ کر چکے ہیں، 67 ارب ڈالرز، اور $1 ارب کے لیے ہمیں ننگا کر کے آئی ایم ایف کبھی کان پکڑواتا ہے، کبھی کہتا ہے الٹے ہو جاؤ، کبھی کہتا ہے سیدھے ہو جاؤ، کبھی کہتا ہے ٹانگیں دیوار کے ساتھ اوپر کر لو، $1 ارب کے لیے، اور شی پنگ 67 ارب لگا چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ بیرن ڈی مونٹسکو کو یاد کریں نا، اپنا کام، کبھی دیکھا انڈین چیف کو؟ میں نے تو یقین کر مجھے تو نام ہی نہیں آتا، حالانکہ میں یہ ویڈیو تیار کرنے کے لیے روزانہ 3 گھنٹے، مجھے انڈین چیف کا نام نہیں آتا، مجھے امریکن چیف کا نام نہیں آتا، مجھے رشین آرمی چیف کا نام نہیں آتا۔ بھائی ان کا اپنا کام ہے۔ امریکن چیف پینٹاگون میں بیٹھتا ہے، سارا دن دیکھتا ہے افغانستان اور ادھر اور ادھر، اب ان کا واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے، بائیڈن کیا کر رہا ہے، ان کی بلا سے لوگوں نے ووٹ دیے، بھاڑ میں جائے۔ اب لوگ ناخوش ہیں بائیڈن سے، نومبر میں الیکشن ہے، لوگ ناخوش ہوں گے، کہہ رہے ہیں کہ ناخوش ہیں، اٹھا کے باہر پھینک دیں گے بائیڈن کو، نیا بندہ آ جائے گا۔ اگر لوگ خوش ہیں امریکی، پھر بائیڈن کو ووٹ کر دیں گے کہ جی ٹھیک ہے، جرنیلوں کو کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں بھائی، بھگتو۔ پوری دنیا میں اسی طرح ہے، ہر کوئی صبح جاتا ہے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کہ یہاں پہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے، یہاں پہ ویک پوائنٹ ہے، یہاں پہ ویک پوائنٹ ہے۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک امریکن نیشنل سکھ، اس کو قتل کیا گیا، سی آئی اے نے پیچھے نہیں چھوڑا، ایک تیسرے ملک میں جا کے اس بندے کو گرفتار کیا، سکھ تھا لیکن نیشنلٹی ہولڈر تھا امریکہ کا۔ انہوں نے کہا ویسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قتل کر کے اور نکل جائے ہمارے شہری کو، یہاں سینوٹیج فلانے کو ٹکٹ نہ دیو، فلانے کو ٹکٹ نہ دیو، فلانے نے کاغذات مسترد کرا دیو، عمران خان کو پٹھا ٹانگ دیو، بشرا بی بی کو ہے کر دیو، بشرا بی بی نے شیشے تے کالے جڑا ہے نا وہ کور لا دیو، اتنے سیکورٹی ہوئی ہے، اور یہ ملک ہے اور تساں اسے اور چلاونا ہے تو چلاؤ، یہ دیکھنے پہ ہو دنیا کیڑے مچ گئے ہو سن گزشتہ 72 گھنٹہ، پھر آخر سرمایہ کاری کرن کوئی نہیں آنا، کون آوے سرمایہ کاری کرن، اپنے پیسے بھی آنے تو اتنے آ کے مرے۔ اب وہ 5 انجینئر گئے نا، کس طرح ماں نے جو ہے نا ماں باپ نے پیدا کیا، اور وہاں ویسے بھی بچے کم پیدا ہوتے ہیں،
پالا بڑا کیا، انجینئر بنایا، ادھر پاکستان میں جی وہ دوست ہیں، دوستی کا حق ادا کرنا ہے، اور دوستوں نے کیا کیا، 5 تابوت تیار کر کے اب کل پرسوں بیجنگ چلے جائیں گے سیکیورٹی فورسز۔ وہی میں نے سوال کیا نا، کتنے دہشت گرد ہوں گے تو یعنی پوری الیکشن کمپین میں پی ٹی آئی جلسہ نہیں کر سکی، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی، جھنڈا لے کے کوئی نہیں نکل سکا، سٹیکر کوئی نہیں لگا سکا۔ میں اپنے آپ کو بڑا ماچو مین سمجھتا ہوں، میں ڈر کے نون لیگ کے کیمپ سے پرچی بنوائی اور ڈر کے وہ برٹش ہومز میں جا کے ووٹ ڈالا، ڈر کے سفید بالوں کے ساتھ کہ نگو کہہ رہے شرماسی، یہ ملک ہے کہ راجواڑا ہے یا گلوشالہ میلہ ہے یا جوا خانہ ہے؟ یہ ملک ہے؟ بہرحال چلاؤ جی، جتنے تک چلنا چلاؤ، موجاں کرو، چلاؤ۔ اور آج ایک برداشت ہے نا، ہر کسی کی حد ہوتی ہے۔ آج بشرا بی بی نے کہا ہے، اب وہ مختلف اس کی تعویلیں ہو رہی ہیں، حسب معمول میڈیا شروع ہو گیا پی ٹی آئی پہ کہ مارو وینے نے، پتہ ہے یہ اسرائیل یہی کہہ رہا ہے نا فلسطینیوں کو، نہتوں کو، کہ یہ دہشت گرد ہے، مارو۔ یہ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے؟ بلکہ پی ٹی آئی پہ تو باتیں ہوتی تھی کہ جی لڑکیاں آتی ہیں اور ناچتی ہیں اور جو ہے نا نعرے مارتی ہیں اور ان کے لباس اس طرح ہوتے ہیں، یہ تو پی ٹی آئی پہ یہ باتیں کرتے تھے، ہوں مرضی پو یہ دہشت گرد بنا رہتے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہے؟ روزانہ بچے دیکھتے ہیں، اس سے پہلے والا وی لاگ بھی سن لینا ہے کہ ایک جنرل نے کیا کہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہاں عورتوں کے ساتھ، کہ فلسطین کہتا ہے یہ سارے دہشت گرد ہیں، بکو 6 ماہ کا بچہ دہشت گرد، 6 سال کا بچہ دہشت۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گاڑیاں روک کے جس کے پاس جھنڈا ہے، فیملی نکالو، بچے نکالو، دھروو۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر فلسطین کے اور اسرائیل کے اور ان کے بیانی میں کیا فرق ہے؟ یہی کر رہے ہیں۔ تو بشرا بی بی نے اب بیان کا نہیں پتا، بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو 3 بڑے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ڈی جی سی ہیں، وہ حفاظت کو یقینی بنائیں، عمران خان کی حفاظت کو یقینی بنائیں، کیونکہ فیصل آباد کا وہ جو کان ٹوٹا ہے 10 نمبریہ، اس نے کہا کہ عمران خان کے وجود کو ختم کرنا ہے، رانا سنولا نے۔ یہ بات بالکل جائز ہے۔ ہر کسی کو پتہ نہیں حکومت کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، کہ جی یہ میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ جو یہ 3 جو ہے نا لوگ ہیں، یہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ 3 ذمہ دار ہوں گے، یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ صدیق جان نے جو رپورٹ کیا ہے، صدیق جان نے رپورٹ کیا ہے کہ بشرا بی بی کی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چونکہ عمران خان ریاست کی تحویل میں ہے، لہٰذا یہ لوگ عمران خان کی حفاظت کو یقینی بنائیں، ورنہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح جو ہے نا وہ بشرا بی بی نے خود بتایا کہ میں یہاں آئی، میرا شہد پڑا تھا، جب میں نے وہ ادھر جا کے شہد کھایا تو میں مرنے والی ہو گئی، کہ یہ آرام سے کوئی کر سکتا ہے یہاں پہ۔ تو اس سے ایک بھونچال آ گیا ہے، اور اب اس کو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کوئی دوسرا 9 مئی نہ بنا دیا جائے کہ ریاست مخالف بیانیہ ہے، اور جو ہے نا ریاست باقی تو ریاست بڑی شداد نہیں جنت بڑی کھلیے دودھ تے شہد تے پانی نہیں نہراں، یہ انا، یہ زد، یہ میں، یہ اس ملک کو کہاں لے کے جائے گی؟ اس کا سٹاپ کہاں پہ ہوگا؟ لوگوں کی جو ہے نا وہ حالت کیسی ہوگی؟ بہرحال وہ بھونچال برپا ہے، دونوں طرف سے دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ بشرا بی بی کی بہن نے بھی وضاحت کر دی ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ 3 لوگ جان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ بہرحال آگے آپ دیکھ لیں گے، 1-2 اور چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں۔ عبدالباسط صاحب بڑے زبردست ہمارے سفارتکار رہے ہیں، انہوں نے بڑا رگڑا ہے اسحاق ڈار کو کہ اسحاق ڈار نے بہت غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے انڈیا کے ساتھ تجارت والا، اور اس پہ پھر انڈیا نے رگڑ بھی دیا ہے۔ عبدالباسط صاحب کافی مضبوط ڈپلومیٹ تھے، ترجمان بھی رہے دفتر خارجہ کے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے، ڈیوڈ کیمرون جو ہے وہ نئے استقبال کے لیے آئے ہیں، یہ برطانیہ پہنچ گئے،
اور پھر برطانیہ پہنچا تو ڈیوڈ کیمرون کو نہیں پتا کہ ان کا روڈ یہی اسی لندن میں اسی ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شایان علی ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو ڈیوڈ کیمرون سابق وزیر اعظم ہے، وہ اس کا استقبال کرنے آتا، انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. اور پھر منت ترلا کر کے ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ اس کی فون پر بات کرائی گئی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں بنڈونی توفیق عطا فرماوے. ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرپشن بہت کم ہو گئی ہے، لہذا سبسکرائب، شیئر، لائک اینڈ کمنٹس میرے کو برداشت کرو نا. بہت بہت شکریہ.